अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हिकमत की बातों के साथ मैं नौशीन सदफ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट सरदार ताहिर महमूद साहब। हम आज इनसे बात करेंगे इलेक्शन 2025-2028 अलमंसूरा टाउन गुजरावाला कैंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शन की मुहिम जोरों शोर से जारी है और 9 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस हवाले से जानते हैं कि कौन कौन से ग्रुप शामिल हैं और कौन कौन से ग्रुप इसमें हिस्सा ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप बताइए कितने ग्रुप हैं और कौन से ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया कि गुजरावाला कैंट में सोसाइटी इलेक्शन 2025-28 अलमंसूरा टाउन जो कोऑपरेटिव सोसाइटी पंजाब की है, तो उसके अंदर इलेक्शन है 9 फरवरी को। उसके अंदर इस वक्त 3 ग्रुप हिस्सा ले रहे थे, जिसमें एक ग्रुप इत्तेहाद ग्रुप है जो पहली पुराना ग्रुप है जो पिछले 9 साल से इस सोसाइटी के अंदर इक़्तिदार में था। दूसरा एक नया ग्रुप आया है, एहतसाब ग्रुप। पिछले 9 साल से? हाँ जी। तो ये एहतसाब ग्रुप एक नया ग्रुप तश्कील पाया है। जो इत्तेहाद ग्रुप है उसके सदर के उम्मीदवार है जो साबका सदर भी है सोसाइटी के, हाजी अब्दुल रहमान साहब, और जो दूसरी तरफ उम्मीदवार है वो चौधरी सरफराज वड़ैच साहब हैं जो पेशे के लिहाज से इंजीनियर है। वो भी इस बार इलेक्शन में आए हैं। ये सूरत। और तीसरे जो एक आज़ाद उम्मीदवार है उमर फरूक गोंदल साहब, वो भी फुटबॉल के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे थे। इत्तेहाद ग्रुप जो 9 साल से इक़्तिदार में है, इस दफा ऐसा क्या हुआ है कि इनके मद्दे मुकाबिल इन्हीं के नाम से एहतसाब ग्रुप के नाम से एक नया ग्रुप बना लिया है उन लोगों ने? जी जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये पिछले 9 साल से, जो जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो इत्तेहाद ग्रुप है ये पहले भी 9 साल से इस सोसाइटी के अंदर बरसर इक़्तिदार था। हाजी साहब जो अब्दुल रहमान साहब हैं वो सदर रहे हैं, और उनके साथ जो टीम है इस वक्त कलीमुल्ला जो चीमा साहब, राना सलीम साहब और दीगर जो लोग हैं वो पुराने वही उनके साथी हैं जिनके साथ वो दोबारा किस्मत आजमा रहे हैं इस इलेक्शन में भी। तो इनके साथ थे कुछ दोस्त जैसे नवी यूसुफ और दीगर। उन्होंने एक नया ग्रुप तश्कील दिया जाके नए टाउन के अंदर से लोग नए खड़े किए अपने साथ, और वो एहतसाब ग्रुप के नाम पर चौधरी सरफराज वड़ैच की क़यादत में इलेक्शन में आ रहे हैं। और इसकी वजूहात ये हैं कि उनका ये है कि इन्होंने 9 सालों के अंदर वो काम नहीं किए सोसाइटी के लिए जो इनको करने चाहिए थे। जैसे सड़कों की सूरत के बारे में उनका इशू है, मस्जिद के हवाले से इशू है, साफ पानी के हवाले से इशू है, सीवरेज के हवाले से और दीगर पानी के मसाइल और पार्क की सूरत हाल, मुख्तलिफ इशू के ऊपर वो बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं जी इनको वो काम नहीं कर सके। तो सरदार साहब, मैं आपको टोकती हूँ, मुझे ये बताइए, जो ये 9 साल से ग्रुप में इक़्तिदार ये शामिल थे जिन्होंने अपना अलहदा से ग्रुप बना लिया है, तो क्या वो ये समझ रहे थे ये काम नहीं हो रहे थे जो उन्होंने अलहदा से? जी वही मैंने कहा है आपको कि वो उन्होंने समझा कि जो हाजी अब्दुल रहमान साहब है वो काम नहीं कर सके जो सोसाइटी का हक था। और उनका ये भी इल्जामात है कि ये वन मैन शो है। अच्छा। ये डिक्टेटर की तरह कहते हैं जो मैं जानता हूँ आप भी जानते, इस तरह के उनके जो इनके साथ ना पार्टी क्लैश बन गए, तो जिसकी वजह से ना वो आपस में वो आगे ना चल सके। तो इस वजह से आप ये 2 ग्रुप मेजर जो है 2 इस वक्त मुकाबले में है। सही है। जी जी। और मुझे अब ये बताइए, उमर फरूक गोंदल साहब जो तीसरे उम्मीदवार हैं, उनकी क्या सूरत हाल है? सियासी लिहाज से आप इस टाइम उनको किधर? जी जी, ये आपने बड़ा खूबसूरत और अहम सवाल इस इलेक्शन के हवाले से किया। इसके अंदर ना बेसिकली 3 तरफ से एप्लीकेंट थे। पहला था उमर, जैसे एहतसाब ग्रुप जो साबका फोंडो ग्रुप पहली दफा आया, जो इत्तेहाद ग्रुप है वो पहले फोंडो ग्रुप के नाम पे इस इलेक्शन में इलेक्शन लड़ता था। तो जो फोंडो ग्रुप है उसका 2 दफा हाजी साहब इस से जीते, तो अब इत्तेहाद ग्रुप उन्होंने नाम चेंज कर दिया।
تو جب وہ 1 فروری کو انتخابی نشان کے حوالے سے بات ہوئی تو دونوں نے چاند کا نشان مانگ لیا کہ انہوں نے پہلے چاند کے نشان پہ الیکشن لڑا ہوا تھا، تو ٹاسک کے ذریعے ایک بار پھر اتحاد گروپ کو وہ چاند کا نشان مل گیا. تو دوسرا جو گروپ ہے احتساب گروپ سرفراز وائس صاحب کا، اس میں پھر وہ ان کو گلاب کا پھول مل گیا. اب یہ تیسرا جو امیدوار تھا عمر فاروق گوندل صاحب، ان کو فٹ بال کا وہ خزانچی کی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے تھے، فنانس سیکٹری کی سیٹ پہ. تو انہی کے لیے میں نے پوچھا نا کہ سیاسی لحاظ وہی وہ اسی بات کو میں نے یہ سیکوینس اس لیے کیا کہ اس وقت وہ اکیلے ہیں، ان کے ساتھ کوئی دوسرا اور امیدوار نہیں ہے. اچھا. اب یہ صورتحال ہے کہ وہ الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں. اچھا. احتساب گروپ کی حمایت کا اعلان کر دیا ساتھیوں سمیت. کل ایک تقریب کے اندر میں نے دیکھا کہ انہوں نے عامر کو ولایت، شبیر مغل صاحب، شیخ عمران صاحب، ندیم مانگٹ صاحب اور دیگر جو وہاں کے دوست احباب کے ساتھ انہوں نے بھرپور حمایت کا اپنے ساتھیوں سمیت احتساب گروپ کی کیا اور کہا کہ ہم الیکشن میں تمام ووٹ اور سپورٹ ٹوٹل طور پر احتساب. اس سے تھوڑا سا یہ الیکشن کے اندر جو ہے نا احتساب گروپ کو تھوڑی سی نظر آ رہا ہے کہ ان کا بہت بڑا ان کا یہ کل کی دن کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ تھی. تو یہ ایک اب بیسیکلی 2 گروپ ہی ہیں جن کے درمیان الیکشن ہے. وہ ایک 1 مین شو کے طور پر الیکشن میں آئے تھے. وہ بیسیکلی ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ کنگ میکر کے طور پر کام کرتے ہیں، لوگوں کو الیکشن لڑاتے ہیں، یا کسی الیکشن کو روکنا ہو تو یا کوئی رکاوٹ ڈالنی ہو تو وہ اس کے لیے مشہور ہے بیسیکلی. تو ایسے کاموں کے ساتھ وہ 9 سال اقتدار میں رہے، یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں. وہ اب آگے اس کے اوپر اور بات کرتے ہیں آپ. اچھا، آپ مجھے اب یہ بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ ان گروپوں کے جو آپس میں تضاد آتا ہے، عوام کو کس کی حمایت حاصل ہوگی، کس کے چانسز ہیں جیتنے کے؟ یہ بڑا مشکل اور اہم سوال آپ نے کیا، میرے لیے امتحان ہے. آپ کیونکہ جانتی ہیں کہ میں اس الیکشن کو بھرپور گہری نظر سے دیکھ رہا ہوں، کوریج بھی کر رہا ہوں، تو اس لیے آپ نے مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے کہ آپ میں نہیں، یہ سوال ایسا ہے جو لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں اور مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے نا آپ نے. کہ بیسیکلی دونوں طرف میرے دوست ہیں، دونوں طرف میرے تعلقات ہیں، لیکن عوام کو آپ میں وہی کہہ رہا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ ایسا تجزیہ دو جو بنتا ہے کہ میں دوستی نہ دیکھوں. دونوں طرف میرے لوگوں سے تعلقات ہیں. جی، آپ کے پیشے کا تقاضا ہے. تو جو شیخ عبد الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے 9 سال اس سوسائٹی کے اندر کام کیا. جو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کی سب سے بڑی ہے. اور ان کے دوست بھی اور مخالف بھی یہ کہتے ہیں، میں نے سنا بھی ہے کہ انہوں نے 9 سال سوسائٹی سے 1 روپے کا فائدہ نہیں لیا، بلکہ اپنی جیب سے لگایا انہوں نے، اور باکردار آدمی ہیں. تو اس وجہ سے ان کا جو ہے نا ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہی لوگ ہیں پرانے تجربے کار، زیادہ تر ان کے ساتھ میچور ٹیم ہے، جس کی وجہ سے نا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مقابلے میں بھرپور فائٹ کریں گے. کوئی بہت بڑا ڈینٹ نہیں پڑنے والا اس الیکشن میں نظر آ رہا کہ اگر کوئی 19-20 ہوگا تو کم ووٹوں سے ہوگا، مارجن ہوگا. لیکن اس کے اوپر میں آخری دن جو پروگرام ہم کریں گے اس کے اوپر، اس کے اندر ڈیٹیل سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ کو میں نام بتا دوں گا، یہ امیدوار کامیاب ہوں گے یا یہ نہیں ہوں گے. آپ نے تجزیہ ہی دینا ہے نا، اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ٹھیک بھی، لیکن جب میں اسسمنٹ کروں گا نا وہ آپ کو آخری دن بتاؤں گا. لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ مقابلہ ٹف ہوگا نظر آ رہا ہے. اور دوسری طرف جو ٹیم ہے احتساب گروپ کی، اس کے جو امیدوار ہیں سرفراز وائس صاحب، وہ ان کے ساتھ زیادہ تر نئی ٹیم اور کچھ وہ لوگ ہیں جو پہلے دوسرے گروپ میں تھے. تو ان کے پاس ایک تجربے کار پڑھی لکھی ٹیم ہے. پھر ان کو سپورٹ حاصل ہے ڈی سی کالونی کے صدر حاجی امجد سلیم بٹ صاحب، ان کے قریبی فیملی ممبر. پھر تو بہت زیادہ اہم بات ہے یہ ان کے لیے. جی وہی مقصود بٹ صاحب جو حافظ پیلس والے ہیں، وہ جنرل سیکرٹری کے وہاں پر امیدوار ہیں. اس وجہ سے بھی اور بہت سارے لوگ. پھر میں نے دیکھا ہے کہ کل کے جو مخالف ہے ڈی سی کالونی کے اندر امتیاز سائی صاحب، اور وہ بھی ان کی حمایت کے اندر ہیں. بیشتر جو میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ تھے وہ بڑے بڑے ان کی حمایت
یعنی عہدیداران لوگوں کی حمایت ان کو حاصل ہے. تو جس وجہ سے نا یہ ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ مقابلہ نہیں ہوگا, مقابلہ کانٹے دار ہوگا اور 19-20 کا فرق ہوگا. تو دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان, کل دونوں پارٹیاں بڑے بڑے ہیوی جلسے کر رہی ہیں, اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا لوگوں کا موومنٹ کا کہ کدھر جا رہے. لیکن جو احتساب گروپ کے اندر ایک پازیٹیو چیز میں نے دیکھی ہے کہ انہوں نے چھوٹی سوسائٹی 492 ووٹ ہے, 492 ووٹ ہے, 300 325 جو کاسٹ ہوگا, جو بندہ گروپ 180 کے قریب ووٹ لے گا, 70-80, وہ آرام سے ون کر جائے گا, وہ آرام سے ون کر جائے گا. اور ان کی جو کمپین کے اندر ایک ڈاکٹر شہزادہ چٹھا صاحبہ جو امیدوار ہے خواتین, وہ ڈور ٹو ڈور کاری اور خواتین کے ووٹ بھی یہاں پہ بڑے سارے ہیں. اور بیشتر لوگ بیرون ملک ہیں یا کام کے حوالے سے دوسری سٹی میں ہوتے ہیں, خواتین کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ خواتین کو بذریعہ کال اپنا وہ پیغام دے سکتے کہ ہمارے یہاں پانی کا مسئلہ یا دیگر مسئلہ ہے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ خواتین, یہ ایک ان کا پلس پوائنٹ مجھے نظر آ رہا ہے اس گروپ کا کہ انہوں نے یہ اس دفعہ یہ الیکشن کے اندر خواتین کو اپنے گروپ میں جی بالکل, یہ بہت پلس پوائنٹ ہے کہ اور ان اس کے حوالے سے وہ اپنی انتخابی مہم میں بھرپور اس کا پرچار بھی کر رہے ہیں. یہ پلس پوائنٹ ہے, اور اس کا یقیناً جو وہ کارکردگی وہ کر رہے ہیں اس کا ان کو ریٹرن بھی ملے گا. تو اس لیے میں نے کہا کانٹے کا مقابلہ ہوگا, کیونکہ دوسری طرف منجی ہوئی ٹیم ہے, وہ الیکشن کے دو پیج کو باخوبی جانتے ہیں, ان کے ساتھ بھی بڑے بڑے لوگوں نے اپنی حمایت کا اعلان کیا. ادھر سابقہ سیکرٹری ڈی سی کالونی عاطف چیمہ صاحب کے ماموں کھڑے ہیں, ڈاکٹر کلیم اللہ چیمہ صاحب, یعنی ادھر بھی بڑے بڑے لوگ ہیں شامل. رات کو شیخ عامر رحمان صاحب جو سیکرٹری تھے وہاں کے جم خانہ گجرانوالہ کے چیمبر کے بڑی ہستی ہیں, یعنی کہ بہت سارے دیکھیں دونوں طرف لوگ ہیں. لیکن یہ ہے کہ مقابلہ ٹف ہوگا, اور جو میں نے کہا 170 کا ریشو ہوگا جیتنے کے لیے. جو اپنے ووٹر کو پولنگ اسٹیشن پہ لے آیا, بر وقت ووٹ کاسٹ کروا گیا, وہ جیت جائے گا. لیکن یہاں اس دن کی کامیابی بیسیکلی ہے کہ جو ووٹر کو اپنے گھروں سے نکال کے لے آیا, خواتین کو یا دیگر جو ارد گرد آبادیوں میں لوگ رہتے ہیں جن کے پلاٹ ہیں یہاں پہ جو ممبر ہیں, ان کو لے آیا, تو وہ بندہ جیت سکتا ہے. لیکن اس کے لیے درکار ٹیم ورک اور محنت. اور اس لیے میں کہہ رہا کہ ایک طرف تجربہ ہے, دوسری طرف بڑی اچھی مہم چل رہی ہے. دونوں کا مقابلہ بڑا ٹف ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ فائنل رزلٹ کیا آتا ہے, لیکن میری کوشش ہوگی کہ جو آپ اگلا پروگرام کریں اس کے اندر کافی ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. جی بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر جرنلسٹ سردار طاہر محمود صاحب, اور ہم نے ان سے المنصورہ ٹاؤن گجرانوالہ کینٹ میں ہونے والے الیکشن کے حوالے سے جو تجزیہ کیا, اس سے جو ہمیں سمجھ آئی, جو باتیں انہوں نے کی, یہی پتہ چلتا ہے کہ مقابلہ کافی کانٹے دار ہوگا. جیسے جیسے ہمیں اطلاعات آئیں گی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی, اگلے پروگرام میں بات کریں گے اگلے موضوع پہ. اللہ حافظ.